अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। आज भी हम एक बहुत ही खास मकसद से लाइव आए हैं। जब तक हमें मजीद लोग लाइव में ज्वाइन करेंगे उससे पहले मैं आपको अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर साथ ही साथ हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ताकि जो मजीद लोग हैं वो ज्वाइन कर सके और जान सके कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अली हैदर मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स के इशू के, जो यंग यूथ के इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जब तक हमें मजीद लोग ज्वाइन करते हैं, हम पहले थोड़ी अली से गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम इकराम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अली, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से शायद हमारी जिंदगी के बहुत सारे मामलात मुतासर हुए हैं, जिनमें से हमारी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी, स्कूल, सब चीजों की रूटीन भी बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पेंडेमिक में अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करें, अपने जो जाती काम है या जो आपके यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल के जो भी काम होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखें इकरा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स की आप बात कर रही हैं मैनेज करना, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही ऑनलाइन पर चल रही है और ऑनलाइन ही मैनेज कर रहा है सिस्टम उसको। तो हमें भी ये ऑनलाइन निज़ाम ही मैनेज कर रहे हैं और इसी के तवज्जुह से हम आज ऑनलाइन सेशन में भी बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल। अपनी तमाम इश्यूज को आज इंशाल्लाह बुरोए कार लेकर आएंगे। तो बस मैं समझता हूँ कि ये कोरोना जैसी वबा जब से आई है उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। तमाम कारोबार, तमाम चीज़ें हर जगह बंद पड़ गई है। और तलबा जो कि आपका फ्यूचर हैं, आपका हाल हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, चूंकि आप कभी भी ऑनलाइन सिस्टम के मुताबिक आप कभी भी डॉक्टर्स अपने पैदा नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने इंजीनियर्स नहीं पैदा कर सकते। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। जिन बच्चों ने लैब्स अटेंड करनी थी वो लैब्स नहीं अटेंड कर सकते, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल वर्क के काम थे वो प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते। आप बताएं वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? और ऊपर से आप बताएं, जो पूरी दुनिया ऑनलाइन पर चल रही हो तो आपका नेट ही ना अवेलेबल हो, खास तौर पे बलूचिस्तान के बच्चे, खास तौर पे इंटीरियर सिंध के बच्चे, खास तौर पे तमाम बॉर्डर एरिया के बच्चे, शकरगढ़ सेक्टर, सियालकोट सेक्टर, इसी तरीके से जितनी बॉर्डर एरिया लाइन है, तो हर जगह से वाबस्ता तलबा हैं, तलबात हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात ऐड किया आपने अदर। यहाँ पर मैं इससे इत्तेफाक करूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी हमने ऑनलाइन सिस्टम हमारे लिए बिल्कुल नया ही एक किस्म का मुतारिफ हुआ है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको चीजों को उस तरह समझने का मौका नहीं मिल रहा था, उनको पहले मिलने का मौका मिलता था। तो साथ ही साथ मैं आज बता दूं, जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से कि क्या क्या स्टूडेंट्स को मसाइल दरपेश है, हम उनको कैसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपके कोई सवालात हैं, आप कोई अपने इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं कि हम इस लाइव सेशन में बात करें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लीव कर दें। इंशाल्लाह हम वो भी ऐड करेंगे। और अगर आप भी कोई मालूमात रखते हैं या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो आप पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर कर सकते हैं और आप लाइव सेशन में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेज पर मैसेज करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अली हैदर, अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो बेसिकली इस वक्त अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तीनों की सिचुएशन अलहदा है। शायद स्कूल के बच्चों का वो हर्ज ना हो रहा हो जो कि शायद एक कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का हर्ज हो रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनका इस वक्त शायद वो अपने इंटर से फ्री होकर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक है। उनको पता नहीं उनको आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो स्पेशली मैं चाहूंगी पहले इंटर के स्टूडेंट की हम बात कर लें कि वो कैसे चीजों को मैनेज करें और अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करें इस सिचुएशन में। जी बिल्कुल, इकरा आपने बहुत बखूबी आपने जो है ना इस चीज़ को समझा होगा और आपने भी जांच पड़ताल की होगी। हम खुद एक स्टूडेंट हैं और मैं समझता हूं कि इंटर के बच्चों की आप बात कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि देखिए, जब ऐसी वबा या ऐसी सिचुएशन किसी भी कंट्री में, किसी भी ममलिकत में आ जाती हैं, ऐसे मामलात हर कंट्री में मौजूद हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं, लेकिन उसमें हुकूमत वक्त को ये चीज बात करवाई जाती है कि जब आपको इस बात का अंदाजा था पहले,
تو آپ کو, آپ کے منسٹرز کو, آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ تمام پالیسیز بنانی چاہیے تھی. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ طلبہ کو کس طریقے سے, انٹرز کے طلبہ کو کس طریقے سے, کس پالیسی کے تحت ان کو اپلائی کروانا ہے, ان کو کس طریقے سے پروموٹ کرنا ہے, ان کو کس طریقے سے فردر مینیج کرنا ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز بنانے ہیں تو ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے. ہم نے اپنے انجینئرز پیدا کرنے ہیں تو ان کو کس طرح ہم نے مینیج کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکولز کے بچوں کی اگر بات آپ نے کی, سکولز کے بچے تو پھر ابھی چونکہ وہ تو امیچور ہوتے ہیں تو وہ بھی بالکل چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں, لیکن انٹر کے بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہ اس کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے اس نے اپنے آنے والی زندگی کو آگے فردر لے کر چلنا ہوتا ہے, جہاں اس نے اپنی ایک ڈومین اسائن کرنی ہوتی ہے, اس نے اس چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ میں نے کل کو ڈاکٹر بننا ہے, میں نے کل کو انجینئر بننا ہے, میں نے کل کو وکیل بننا ہے, میں نے کل کو فارماسسٹ بننا ہے. تو یہ اس کے ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مشکلات جو اس ٹائم درپیش ہو رہی ہوں گی وہ انٹر کے بچوں کو ہو رہی ہوں گی, چونکہ اس ٹائم ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے, کہاں اپلائی کرنا ہے, کس پالیسیز کے تحت کرنا ہے, کیا میرٹ ہوگا, کہاں کیسے کرنا ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ میری جانب سے ہیں بھی ہیں, انٹر کے بچوں کی جانب سے بھی ہیں, اور ہر بچے کی سوچ الگ ہوتی ہے, ہر بچے کا نظریہ الگ ہوتا ہے, ہر بچہ ایک الگ ڈومین میں جانا چاہتا ہے. تو بہت سارے سوالات یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ابھرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم لمحہ فکریہ ہے جس کے اوپر اس حکومت وقت کو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, ایچ ای سی کو, ان تمام لوگوں کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو ایک مفید اور اس کے لیے کوئی ایک حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. جی میں یہاں پر ساتھ ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے بالکل صحیح بولا ہے, ذمہ داریاں ہیں, پالیسیز بنیں گی, لیکن میرے خیال سے یہ وقت جو ہے ہم پر, یہ صرف ہم پر نہیں ہے, دنیا کے تمام ممالک ہیں اس سے جونج رہے ہیں, کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے فیوچر میں بہتری ہوگی اور اسٹوڈنٹس بھی کوآپریٹ کریں گے اور انشاءاللہ گورنمنٹ بھی کوآپریٹ کرے گی, تو بہتر پالیسیز کی جانب ہم بڑھ جائیں گے. اور یہ جو وقت ہے انشاءاللہ یہ گزر جائے گا. آگے سے آپ کا جو کام ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں, جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس حساب سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. تو جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو یونیورسٹی کے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس تھے ان کا آلموسٹ شاید ایک سال ضائع ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے, ان کے جن کے فائنل ایئر تھے ان کے پروجیکٹس ڈیلے ہو گئے ہیں, انہوں نے فیلڈ میں آنا تھا, تو وہ لوگ اپنی پریشانیوں کو کیسے حل کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں سچویشن میں, یا کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں چیزوں کے ساتھ؟ دیکھیں, جہاں تک آپ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل 3 منتھ 4 منتھ جو ان کے ضائع ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پالیسیز کا نہ ہونا اور ایک تیار نہ کرنا جو حکومت وقت نے نہ کی, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تیار نہ کی, تو یہ ان کا ایک فقدان تھا, ان کی طرف سے, ان کی جانب سے ایک کمی تھی جس کی وجہ سے یہ تمام بچوں کو یہ مشکلات درپیش ہوئیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ریسنٹلی ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی نے تمام چیزوں کو حکومت وقت کو بابر کروایا, اور گورنر پنجاب جو چودھری سرور صاحب ہیں, مال روڈ کی سڑکوں پہ وہ شخص برملا یہ کہتا ہے کہ تمام پنجاب کے بچے میرے بچے ہیں, تمام بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں, تمام بیٹے میرے بیٹے ہیں. تو انہوں نے تمام بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر انہوں نے 5 وی سیز کو شامل کیا, انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن منسٹر کو اس میں ایڈ کیا, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے تمام پنجاب بھر کے پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ فیسز کی بیس پہ اور نیٹ کے فقدان کی وجہ سے کسی بچے کو نہ تو کسی بچے کا سیمسٹر فریز کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بچے کو یونیورسٹی سے نکالا جائے گا. تو یہ ان کی طرف سے بہت بڑی کامیابی تھی, ہماری بھی اور ان کی. میں سمجھتا ہوں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس تمام چیزوں کو سمجھا اور اپنے بچے سمجھتے ہوئے ان ایشوز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اور جہاں تک بات فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کی ہے, تو فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی نیوز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ 15 جولائی تک یونیورسٹیز کو اوپن کیا جا رہا ہے ایس او پیز کے تحت. تو وہ وہی طلبہ ہیں جو طلبہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہی طلبہ کے لیے یہ ایک مناسب اور ایک ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے میرے خیال سے یہ حکومت وقت
اور میرے خیال سے تمام ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ یہ جتنے بھی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، جن کے تھیسز ہیں، جن کے پروجیکٹس ہیں، یہ اگست میں اور یہ جولائی میں انشاءاللہ ان تمام بچوں کو ایس او پیز کے تحت بلا کے ان کی تمام مشکلات کو دور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز. تو میرے خیال سے یہ بھی ان کے اوپر وقت جو برا آیا ہوا تھا وہ بھی ٹل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بالکل آپ نے بالکل اچھی بات ایڈ کی ہے. میں چاہتی تھی اس بات پر ہم لازمی نظر ڈالیں، کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اگر نہیں پتا ہے کہ جو فائنل پروجیکٹس ہیں وہ اب اس کے لیے پوری پالیسی بنا لی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کیٹر کیا جائے گا، انشاءاللہ اور بالکل اسٹوڈنٹ کو بیچز کی صورت میں بلایا جائے گا. تو آپ لوگ اس بات میں اس بات کا نہ فکر لیں کہ آپ لوگ کے جو سال ہیں وہ ڈیلے ہو جائے گا یا آپ کی ڈگری میں کوئی ایشو ہوگا. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے مل کر ہی اس جو مشکل ہے اس سے باہر نکلنا ہے. تو علی، اگر ہم بالکل بات کریں کہ آن لائن کلاسز سے ہم نے دیکھا ہے بچے بہت زیادہ ناخوش تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں آن لائن کلاسز سے نہیں آتی سمجھ. ویسے ہم نے اس پہ ٹیچرز کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا ہے، تو میں چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا، کچھ اپنے اندر فلیکسیبلٹی لانی چاہیے تھی تاکہ وہ نئے سسٹم سے زیادہ اچھے طریقے سے آگاہ ہو جاتے، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کبھی نہ کبھی تو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانی ہی ہے. بالکل اقرا، دیکھیں ایسا ہے کہ آن لائن کلاسز کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں تو بچوں کے ایشوز کی آپ بات کر رہی ہیں، تو اس کے اندر یہ میں بتلاتا چلوں آپ کو کہ کوئی بھی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ پڑھے بغیر، پیپرز دیے بغیر اس کو پرموٹ کر دیا جائے. کوئی بھی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ پیپرز دیے بغیر اس کو جو ہے نا پاس اور یہ سب کچھ کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی جب ایچ ای سی چیئرمین صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کی کہ یہ طلباء کا ایک گروہ ہے جو کہ یہ اس میں یہ کر رہا ہے اور یہ دھرنے اور یہ تمام پروٹیسٹ کر رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ پورے پاکستان کے طلباء کا مسئلہ تھا، یہ پورے پاکستان کے درخشندہ ستاروں کے مسئلے تھے جنہوں نے جو آپ کا حال تھے، جو آپ کا مستقبل تھے، جو آپ کا فیوچر تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مسائل تھے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اب نظر آ گئے ہیں تو اس میں ایک حکمت عملی آپ کو بنانی چاہیے، اور جو اپنے وعدے ہم سے کیے ہیں ان کو آپ کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. اور یہ جو آن لائن کلاسز کی بات ہے تو دیکھیں، آپ خود بتائیں مجھے اس بات کے بارے میں کہ جب آپ پہلی دفعہ آن لائن نظام کے تحت آپ کلاسز لیں، آپ کے ٹیچرز ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو پہلی دفعہ وہ کلاسز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب ٹیچرز کو ایکسپیرینس نہیں ہے، بچوں کو کلاسز لینے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک نیا طریقہ تھا جو متعارف کی ہوا اور بچوں کو اصلاح ہوئی، سیکھنے کے مراحل سے بچے گزرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریلیکسیشن بھی دینی چاہیے تھی. اگر آپ کو میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات بتاؤں تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ 6 چھٹیاں ہو جائیں تو اس کے بعد بچے کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اب میں شکر گڑھ سے آگے گاؤں سے وابستہ ہوں جہاں پر 4G سگنلز آتے ہی نہیں ہیں، 2G نہیں آتے. تو مجھے بتائیں اس 2G جہاں پر نہیں آتے وہاں پر میں کیا کلاسز لے سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں لے سکتا. تو پھر میرے جیسے بچے کا کیا قصور؟ میرے جیسا ایک علی حیدر نہیں ہے اس پورے پاکستان کے اندر. فاٹا کی بات کی جائے، کشمیر کی بات کی جائے، سیالکوٹ سے بارڈر ایریا کی بات کی جائے، آپ انٹیریئر سندھ کی بات کریں، پھر بلوچستان کی بات کریں، تو یہ تمام وہ پلیسز تھی جہاں پر جینین مسئلے تھے. بچوں کو ایشوز پیش آ رہے تھے تو بچے باہر نکل رہے تھے، بچے پروٹیسٹ کر رہے تھے، بچے اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسئلے آ رہے ہیں، ہمیں یہ مسائل ہیں، ہماری یہ ایشوز ہیں. اور جبکہ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب آن لائن کلاس وہ بچے لے ہی نہیں سکتے، تو ان کے لیے پھر ان کو پرائیویٹ یونیورسٹیز کو یہ حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی کہ ریلیکسیشن دیتے. ان تمام بچوں کو دیکھیں، لاہور جیسی سٹی کی بات کی جائے، اسلام آباد جیسی سٹی کی بات کی جائے تو یہ کچھ ایسی سٹیز ہیں جہاں پر 3G 4G آتا ہے، ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے جب میں لاہور میں ہوتا ہوں. لیکن جب ان علاقوں کی بات کی جائے جہاں پر 2G نہیں آتا تو ان کو پھر چاہیے تھا کہ ان کے پاس پورے یونیورسٹی کے تمام بچوں کے ڈاکومنٹیشن موجود ہوتی ہے، ریکارڈ موجود ہوتا ہے. جب ایک بچہ فیس جمع نہیں کرواتا تو ان کو اتنا ضرور پتا ہے کہ اس بچے کو یونیورسٹی سے نکالنا ہے. تو کیا ان کو اتنا نہیں پتا کہ یار یہ بچہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو یار یہ کلاسز کس بنا پہ نہیں لے رہا؟ کیا یہ یونیورسٹی سوئی ہوئی تھی؟ پھر کیا ایڈمنسٹریشن سوئی ہوئی تھی اس معاملے میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی اچھی. ان کو تمام یونیورسٹیز کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے اور ان کو تمام ان بچوں کو ریکارڈڈ لیکچرز کے ذریعے سے
ان کو معاملات کو بہتر بنانا چاہیے تھا تو کبھی بھی یہ مسائل درپیش نہ ہوتے, کبھی بھی بچے روڈز پر نہ نکلتے, کبھی بھی بچوں کو اس حد تک مجبور نہ بچے ہوتے کہ وہ اس حد تک آ جاتے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک پالیسیز کا فقدان تھا. یونیورسٹیز کو ڈومین نہیں تھی ایک یونیورسٹیز کی کو کس ڈومین میں چلیں, تو یہ اس چیز کا فقدان تھا. لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں بار بار گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کا, جنہوں نے پنجاب کے بچوں کو اپنے بچے سمجھا, ایکسائز کے منسٹر راجہ یاسر صاحب کا, جنہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے پنجاب بھر کی تمام جامعات کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا جس کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے اندر پوری یونیورسٹی کے تمام طلبہ کے تمام جتنے بھی ایکسٹرا فنڈ تھے, لائبریری فنڈز تھے, لیبس فنڈز تھے, کوئی بھی اس طرح کے فنڈز تھے, وہ تمام انہوں نے ختم کر دیے اور صرف ٹیوشن فیس کا اعلان کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی تھی بہت بڑی. این ای ڈی یونیورسٹی نے فیسز میں کمی کی, بہت بڑی ہماری کامیابی تھی. اور پنجاب بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں یہ جو لیٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنر پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ فیس کی بنا پہ اور آن لائن جہاں پر نیٹ کی سہولت نہیں ہے, وہ بچہ اگر کلاسز سے ڈراپ ہوتا ہے تو کسی بھی بچے کا سیمیسٹر فریز نہیں کیا جائے گا, کسی بھی بچے کو فیسز کی بنیاد پہ یونیورسٹی سے نہیں نکالا جائے گا. یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے اور اس معاملے میں ہم حکومت وقت کو سلام پیش کرتے ہیں, گورنر پنجاب کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے منسٹر راجہ یاسر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں سر آپ کی سوچ کو, کہ آپ نے ان تمام بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے ہمارے ان تمام طالبات کو سنا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں لگے میں آپ. ٹھیک ہے علی, ہم نے آپ کی ساری باتیں سنی. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے, پر میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات یہاں پر چاہوں گی کہ ایڈ کروں کہ یہ میری ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ذمہ داری ہے جس ادارے سے میں تعلق رکھتی ہوں, کیونکہ ہم بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہمارا جو تعلق ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم پنجاب یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے بہت زیادہ فلیکسیبلٹیز ملی ہیں بہت سارے, مطلب کہ مجھے اب پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اگر ہم گورنمنٹ یونیورسٹی کی بات کریں, پنجاب یونیورسٹی جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, انہوں نے ہمیں بہت فلیکسیبلٹیز دی ہے. ہمارے بہت سارے ایسے کلاس میٹس ہیں جو کہ اس فاٹا والی سائڈ یا بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کے ایشوز تھے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی ٹیچرز نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی. انہوں نے ان کو بولا کہ اگر آپ لیکچر نہیں لے سکتے تو انہوں نے لیکچر ریکارڈ کروائے, وائس نوٹ کے تھرو واٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کیے. میرے خیال سے ٹیچرز نے بھی اپنی طرف سے ایفرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایفرٹ نہیں ہوئی ہے, بس یہ ہے کہ جب نیا سسٹم متعارف کرایا جاتا ہے تو شاید ایک تو ایز اے سوسائٹی ہم تھوڑا سا لیٹ ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ہمیں ٹائم لگا, اس کی وجہ سے ہمیں مسائل پیش آ رہے تھے. تو میرے خیال سے اگر ٹیچرز نے بھی فلیکسیبلٹی کافی حد تک دکھائی ہے اور اسٹوڈنٹس نے بھی بہت اچھی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, تو یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں دونوں سائڈ اگر فلیکسیبل ہو کے چلیں گی تبھی کام بن سکتا تھا. جیسے آپ بتا رہے ہیں جو گورنمنٹ نے ایکشن لیے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں. میرے خیال سے جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوگی تو جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے. بے شک جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری قوم کا اثاثہ ہیں. تو اگر علی حیدر آپ بات کریں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایشوز ہیں, اگر ہم دیکھیں تو ان کا سولوشن کیا ہے, کیونکہ میرے خیال سے جو گورنمنٹ پالیسیز بنا رہی ہے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو وہ سولوشن آپ ان کو میں سے ڈھونڈ لیں گے. جی بالکل, دیکھیں جو یونیورسٹیز کے مسائل تھے, بچوں کے مسائل سے, تمام طلبہ و طلبات کے مسائل سے, پاکستان بھر کے تمام بچوں کے, تو جو حکومت نے پالیسیز بنائی ہیں ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جو پالیسیز بنائی گئی ہیں, یا جو شفقت محمود صاحب کی جانب سے جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جاننے والے ہیں, تو اس میں آپ کو سولوشنز بھی مل جائیں گے اور فردر آپ کو تمام چیزیں آگاہ بھی ہو جائیں گی کہ حکومت وقت اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اس نے واقعی ان تمام مطالبات کو سنا اور اس کو عملی جامہ پہنایا یا نہیں پہنایا, یا پھر طلبہ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ ان کا اگلا نیکسٹ پلاہ عمل کیا ہوگا. یا یہ جتنی بھی کانفرنسز ہوئیں, جتنے بھی الائنس بنے, دیکھیں کسی کا دل نہیں ہے کہ اس سچویشن کے اندر روڈز پر نکلا جائے, کسی کا دل نہیں ہے. ہر بندہ اپنے گھر میں سکون سے آرام سے چاہتا ہے میں بیٹھ کے کھاؤں پیوں سب کچھ کروں, کسی کا دل نہیں ہے باہر نکلنے کا, مجبور ہو کر نکلتا ہے. جب کسی کو للکارا جاتا ہے تو نکلتا ہے. تو آپ جب اپنی یوتھ کو, جو آپ کی 64% 70% آپ کی یوتھ ہے, جو آپ کا حال ہے, جو آپ کا مستقبل ہے, جو آپ کی قوم کا سرمایہ ہے, آپ کا اثاثہ ہے, تو آپ دیکھیں آپ ان کو اتنا ایزی لے رہے ہیں.
آپ ان کو اس طرح ایزی لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہر کنٹری میں ہر کاروبار میں ریلیف دیا جاتا ہے, آپ پاکستان کی ہر ایک کاروبار میں ریلیف دیتے ہیں. تو کیا آپ سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ جو نام ہے آپ کے درخشندہ ستاروں کی وجہ سے ہے. پاکستان تبھی کہلاتا ہے جب آپ کے اندر آپ کی تمام درخشندہ ستارے ابھرتے ہیں. تو آپ دیکھیں, آپ نے اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا, اس کو کوئی اس کے لیے فنڈ آپ نے نہیں دیے, آپ نے ہر کاروبار میں فنڈ دے دیے. کیا آپ طلبہ کو نہیں سمجھتے جو آپ کا ساتھ ہیں؟ جب آپ کو الیکشنز کے دن ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, تو ہمارے ایم پی ایز, ایم این اے اور منسٹرز یہ بات کیا بنگلہ کے ہم اپنے صحت کے نظام کو بہتر کریں گے, ہم اپنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس مملکت کے اندر, جس پارلیمنٹ کے اندر, جس اجلاس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ 4 ارب روپیہ مختص کیا جائے آپ کے تعلیمی نظام کے لیے, وہاں پر آپ ڈاکٹر انجینئر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ بحث بنتی ہے. تو میں دیکھیں چاہوں گی بحث میں پڑا بھی نہ جائے, بہتر ہے کہ ہم کچھ پیسفلی سچویشن کی طرف جائیں, کہ میرے خیال سے ہم کافی جذباتی ہیں. علی, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کر, اور ہم پیسفل کوئی سچویشن یا سولوشن کی طرف نہیں جاتے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں پروٹیسٹ نا کر لیں. دیکھیں نا نہیں نہیں, میں آپ سے اقرا پوچھ رہی ہوں, آپ یوتھ ہے. دیکھیں نا, جذباتی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو پھر وہ تو کہا جاتا ہے, آپ کو بھی پتا, آپ کی آنے والی نسل آپ سے زیادہ باشعور اور ہوشیار ہوگی, تو پھر ہماری آنے والی نسل اور ہم تو ہوشیار ہوں گے نا. ہمارے بڑے تو اکثر یہ بات کہتے ہیں, تو پھر ہمارا خون تو ولولے مارے گا نا. جب پاکستان کی بات آئے گی, جب طلبہ کی بات آئے گی, جب یوتھ پہ بات آئے گی, ہمارے آنے والی نسل پہ بات آئے گی, ہمارے سکولز کے ان بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ بات آئے گی, ہمارے فیوچر پہ بات آئے گی, تو پھر آپ بتائیں ہمارا خون ولولے نہیں مارے گا, جوش نہیں مارے گا؟ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ تھوڑا کیوں سا نہ حل ہم آپ بتا دیں, ایسی قسم سے اس پہ عمل پیرا اپرچونٹیز ہو جاتے کریٹ ہیں. کریں. میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے ماشاءاللہ بہت پیشنیٹ ہے, وہ جذباتی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ جذبات کو صحیح جگہ یوٹیلائز کیا جائے. کیوں نہ ہم ہمیشہ باہر جا کر یا پروٹیسٹ کر کے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں نہ ہم کوئی پیسفل طریقہ نکالیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اچھا طریقہ ہو جو دیکھیں جو دیکھنے میں اقرا, بھی اچھا لگے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, میں یہ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ پروٹیسٹ کی بات کی اور ان تمام چیزوں کی آپ نے بات کی, میں نے آگے کہا کہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہے روڈز پر نکلنے کا. اور میں آپ کو بتلاتا چلوں, جب ہم نے طلبہ ایکشن کمیٹی بنائی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے 22 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی, بروز پیر شام 4 بجے ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کرنا تھا, تو ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ جب ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور گورنر پنجاب اور ایچ ای سی کے منسٹر راجہ یاسر صاحب نے جب بیٹھ کر ہمیں سائن کر دیے, ریٹن ڈاکومنٹیشن دینی, تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا تھا پروٹیسٹ کرنا. بالکل. دیکھیں جب تک ہمارے ساتھ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک کی, تو ہم نے بھی پیار محبت کے ساتھ تمام معاملات کو سلجھایا. ہم نے بھی پروٹیسٹ کینسل کر دیا, ہم نے اعلان کیا, پریس کانفرنس کی دوبارہ, ہم نے کہا جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. اور دیکھیں میں نے, آپ نے دیکھا, میں نے ہر بات میں نے گورنر پنجاب صاحب کو سراہا ہے, میں نے ہر بات میں ہر ایجوکیشن کمیشن کی تعریف بالکل. کی ہے. اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ عزت بخشی ہے. لیکن جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تب تک ہم بھی تسلی بخش نہیں ہوتے نا. ہم ابھی تو ان کے چرچے بھی کریں گے انشاءاللہ, دھومے بھی مچائیں گے, چونکہ اس ٹائم ہمارے ہیروز ہیں نا, اس سچویشن میں انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے, اوبلائج کیا ہے. لیکن اگر وہ اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں گے تو پھر بتائیں ہمارے پاس دوبارہ روڈز پر نکلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارے پاس اس سے اچھا, علاوہ کوئی آسان, دیکھیں ہم نے لیٹرز بھیج کر دیکھ لیے, ہم نے خط بھیج کے دیکھ لیے, ہم نے منسٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کر کے دیکھ لی, ہم نے تمام لوگوں کو اپروچ کر کے دیکھ لیا. جب کہیں نہ سنی جائے نا تو پھر اقرا ہمارے پاس ایک ہی راہ عمل نکلتا ہے, اور یہی چیز ہے کہ ہم پھر باہر آئیں, نکلیں, دمادم مست کلندر کریں اور اپنا لوہا منوائیں. اچھا علی, اگر ہم بات کریں جو یہ سچویشن ہے, بیسکلی اسٹوڈینٹس کا زیادہ تر یہ گلا ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹیج میں جا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی ریکوائرڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکلس کو ڈیولپ کرنا سیکھ لیں, تاکہ جب ہم باہر جائیں اور سچویشن ختم ہو اور ہمیں ایز اٹ از بعد میں فیلڈ میں اترنا ہے, تو کیوں نہ ہم اس ایکسپیرینس کو دیکھیں. میرے خیال سے اب کوئی ایسی دنیا کی سروس نہیں ہے جو آپ کو آن لائن نہیں مل رہی ہے, آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں, مینج کرنا سیکھیں. جی بالکل, آپ نے اقرا بجا کہا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, ہمیں
موقع پہ چھکا مارنا چاہیے, اور شخص وہی کامیاب ہوتا ہے جو موقع پہ چھکا مارنا جانتا ہے, جو چوکا مارنا جانتا ہے, اور جس کو تھوڑا سا, جس کے اندر صبر ہو. دیکھیں جب آپ کے پاس صبر ہوتا ہے, تحمل مجازی ہوتی ہے نا, پھر آپ کے پاس بالکل سوچ بچار کرنے کا آپ کے پاس تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ جو بھی اقدام اٹھائے جاتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بہت بہتر اور آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں. تو بے بے شک شک ہمیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. تمام بچوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملا, تو یہ میں سمجھتا ہوں پھر یہ ان کی اپنی نااہلی اور ان کی بالکل صحیح اپنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کمی ہوگی. ان کی اس وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا, انہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تھی, انہیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا بالکل ہوں کہ ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے, اور بڑوں نے ہم سے سیکھنا ہے, اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ساری زندگی جاری اور ساری رہتا ہے. بڑے چھوٹوں سے سیکھتے ہیں اور چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور مجھے یہاں پر میں وہ اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اگر کوئی بالکل شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت لاچار غریب اور ایسا, اپنے وہ درد بھری داستان سنانا چاہتا ہے, اور یہ سب کچھ ان معاملات میں ہے. ہر ایک انسان کو بہت ساری مشکلات ہیں, ڈفرینٹ قسم کی مشکلات ہیں. اس کووڈ بالکل 19 کی سچویشن میں صرف تعلیمی نظام کی مشکلات نہیں ہے, کسی کو کھانے کا مسئلہ ہے, کسی کو پینے کا مسئلہ ہے, کسی کے رہائش کے مسئلے ہیں, کسی کے کچھ مسئلے ہیں, کسی کے مسئلے ہیں, کسی کو تعلیمی مسئلے ہیں, کسی کو صحت کے مسائل ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. تو میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ تحمل مجازی اور صبر کے ساتھ اور ایک مفید اقدام اٹھائیں, اور اس وقت کو یوٹیلائز کریں. انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے تو پھر آپ کو دمادم مست کلندر کرنا آ جائے گا انشاءاللہ, اور آپ بہت اس چیز کو مزے کے ساتھ اور انشاءاللہ لطف اس سے حاصل کریں گے. انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا, اور آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوگی. جی. تو آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس ایڈ کیا, اور میں چاہوں گی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میرا ہرگز یا علمی سٹی کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ ہم نے اس سچویشن میں آ کے آپ کے لیے لائیو سیشن کیا, آپ کو بتایا کہ اگر آپ ان سچویشن سے گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی مسائل ہیں, آپ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, تو بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بھی بہت زیادہ جو اویئرنیس ہے یا ایجوکیشن کی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں اور اس وقت کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں, تاکہ جب آپ مارکیٹ میں اتریں اس وقت کے بعد, حالانکہ آپ کے پاس ڈگری نہ ہو, پر آپ کے پاس ایسی اسکلز ہو جائیں کہ وہ آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ بولیں کہ آپ ہمارا آ کے کام کریں. تو میں چاہوں گی کہ اپنے اس وقت کو بالکل ضائع نہ کریں, پازیٹیو وائبس میں, اور آپ کچھ سیکھیں تاکہ آپ جب اس سچویشن کے بعد آپ مارکیٹ میں جائیں تو لوگ آپ کو جاب آفر کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر دیں, اپنی اسکلس پر کام کرنا شروع کر دیں. تو جی علی حیدر, آپ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس ایڈ کیے, میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور ایک آخری میسج جو آپ یوتھ کو دینا چاہیں گے. دیکھیں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں سب ایک کچھ اشعار سناتا ہوں آپ کے. ہمیں قسم اپنے تازہ لہو کی, قسم زندگی کی, قسم آبرو کی, سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں, وطن اپنا کعبہ, وطن اپنا ایمان. اگر کوئی سمجھے بہک جائیں گے ہم, تو گرج کر یہ بات بتلائیں گے ہم, جو نفرتیں بڑھا کر وطن بیچتے ہیں, وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں. یہ سودا کسی کو چکانے نہ دیں گے, وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے, وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں اپنی اس یوتھ سے, اپنے اس مستقبل میں آنے والے درشندہ ستاروں سے, اپنے آنے والی نو نسل سے, اور خود سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز بشرط زندگی, بشرط یہی زبان قائم و دائم رہی, یہی ہمت, یہی جرات, یہی سکت اگر اللہ تعالیٰ نے بخشی اس بندے نا چیز کو, تو انشاءاللہ ہم اس ملک پاکستان کی فلاح کے لیے, اپنے آنے والی نو نسل کے لیے انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمیشہ فرنٹ لائن میں پائے جائیں گے. اور تمام اپنی یوتھ سے یہ التماس کرتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ناموس رسالت کی بات آئے, ختم نبوت کی بات آئے, اور اگر آپ کے اپنے اوپر آپ کے فیوچر کی بات آئے, تو کبھی بھی کمپرومائز مت کریے گا. ہمیشہ اپنے حق کے اوپر کھڑے ہوئیے گا, ڈٹ جائیے گا, اور محنت اور سٹرگل کریے گا, اور زندگی میں سٹرگلر بنیے گا. جب تک آپ سٹرگل نہیں کرتے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو سٹرگل ضرور کریے گا, محنت ضرور کریے گا, اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں اچھائی کا بدلہ بھی ملتا ہے, برائی کا بدلہ بھی ملتا ہے, اور ہر چیز کا بدلہ ملتا ہے. آج میں اس سیشن میں جو باتیں آپ سے کر کے جا رہا ہوں, مجھے اس کا بدلہ بھی ملنا ہے, اور اگر میں کوئی ایک بھی حکمت عملی اور بھی اپناتا ہوں تو مجھے اس کا بدلہ بھی ملنا ہے. اچھا کروں گا اچھا ملے گا,
برا کروں گا برا ملے گا. تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس امید اور اس دعا سے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور ہمیشہ ملک پاکستان کی فلاح کے لیے انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ پائے جائیں گے. اور وہ لوگ ہیں, آپ وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں جس کے اوپر پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے, جو آپ پاکستان کے معمار ہیں, جو آپ کے پاکستان کے مستقبل ہیں. تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بہت اچھا کہتے ہیں کہ کام کام کام. تو ہمیں صرف کام کرنا چاہیے, ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب تک آپ کا ورک نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ذخیرہ موجود کریں اپنے پاس, جب تک آپ کے پاس ذخیرہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو باتیں نہیں آ سکتی. تو کوشش کریں کہ ورکر انسان بنے, ورک کریں اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کی عوام کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی عزیز میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس رب کائنات نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہمارے بچوں کی نیتیں صاف ہیں, ہمارے ارادے صاف ہیں. اور یہ آپ کو اسی شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ہم نے گھبرایا نہیں ہے, ہم نے انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنے پاکستان کے لیے فرنٹ لائن پہ پایا جانا ہے اور دمادم کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ تعالی ان تمام لوگوں کو. اور بہت شکریہ اقرا ایک بار آپ کا کہ آپ نے اس بندے نہ چیز کو اس قابل سمجھا اور آپ نے مدعو کیا اور آپ نے میری آواز اور مجھے اتنی دیر برداشت کیا اور میری آواز کو ان تمام لوگوں تک پہنچایا. میں ایک بار انتہائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس بندے نہ چیز کو اس قابل سمجھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز مزید بھی جاری و ساری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ علی ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ نے بہت ہی اچھا سیشن کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے مقصد میں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے سیشن سے صرف اتنا ہی, امید کرتی ہوں آپ نے اس سیشن سے کچھ سیکھا ہوگا تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. تو آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے یونیورسٹی سے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے لائیو سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ جس سے آپ کو مزید کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آج کے لیے اپنی میزبان اقرا زاہد کو دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے علمی سٹی. خدا حافظ.